मुबारक है। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जितनी बार रमज़ान आया सरकार ने इनमें इत्काफ़ किया है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु जो कि नवासा रसूल हैं, आप फरमाते हैं प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ताकफ़ आशरन फ़ी रमदाना। हुजूर फरमाते हैं जिसने रमज़ान के 10 दिन एतकाफ़ किया महज अल्लाह की रज़ा के लिए। ये पहली एहतियात है एतकाफ़ के अंदर कि जब नियत करनी है तो उसमें अल्लाह की रज़ा और हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत सामने हो। ये एतकाफ़ रस्म नहीं है, ये बड़ी अहम गुफ्तगू मैं करने जा रहा हूँ। ये एतकाफ़ रस्म नहीं है, ये एतकाफ़ रवाज नहीं है कि बाद लोगों ने इसको रवाज बना लिया है या रस्म बना लिया है कि अब इतनी बार मेरा हो चुका है, अब इतनी बार हो चुका है, और बड़ी खुशी से ये बता रहे होते हैं, ठीक है। और फिर हर तरफ फ़ोन करके बताया जाता है या मैसेज के ज़रिए बताया जाता है। तो ये लिहाजा ये रस्म और रवाज नहीं है, ये करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और हुजूर फरमाते हैं जिसने 10 दिन का इत्काफ़ किया का हज्जतैन व उम्रतैन, अल्लाह उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाता है। अब आज के दौर में हज और उम्रा कितना मुश्किल है, और ये जो सवाब दिया गया कि 2 हज और 2 उम्रे, इसका बैक ये भी है, मुहद्दिसीन कहते हैं कि कुछ लोगों के ज़हनों में ये ख़याल चलता है कि काश हमारे पास भी पैसा होता, दौलत होती तो हम भी हज करते, अल्लाह ने हमें ज़्यादा राह दिया होता, ताकत होती तो हम भी उम्रा करते। तो वो बाकायदा एहराम पहनकर वहाँ पे ये मनासिक अदा नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए कुछ ऐसी इबादतें रखी है कि जिनके बदले में उनको 2-2 हज और 2-2 उम्रों का सवाब मिलता है, और वो इत्काफ़ के 10 दिन है। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन आकफ़ नफ्सहु मा बैनल मग़रिबि वल इशा फी मस्जिद जमाअतिन, जिसने मगरिब और इशा के दरमियान इत्काफ़ किया, यानी मगरिब में आया और उसने नियत कर ली कि मैंने इशा तक मस्जिद में रहना है, और किस मस्जिद में, जमाअतिन, जिस मस्जिद में 5 वक़्त की जमात होती है, तो लम यतकल्लम, उसने मगरिब और इशा के दौरान गुफ्तगू नहीं की, गप्पे नहीं मारी, बातें नहीं की, इल्ला बिसलातिन, या तो नमाज पढ़ी, औ कुरानिन, या रब का कुरान पढ़ा। हुजूर क्या फरमाते हैं काना हक़्क़न अलल्लाहि अन यबनिया लहू कसरैन फिल जन्ना, अल्लाह इसके बदले जन्नत में उसके 2 महल बनाता है। अब आप अंदाज़ा करें कि जो बंदा मगरिब और इशा का इत्काफ़ करे, उस 1 घंटे या 1.5 घंटे के इत्काफ़ का इतना अजर है, और जो 10 दिन लगातार करे तो फिर बारगाह खुदाबंदी में से कितना उसको अजर नसीब होता है। अब एहतियात की तरफ आएँ, यहाँ हदीस जो मैंने पढ़ी उसमें कहा मगरिब और इशा के दरमियान गुफ्तगू ना की जाए। मतलब इत्काफ़ में एक एहतियात ये भी है कि जिस मस्जिद में बैठे हैं उस मस्जिद का अदब बड़ा ज़रूरी है, एहतराम बड़ा ज़रूरी है। ये जो मोबाइल हैं इनकी घंटियाँ बजती हैं। मैं रात हदीस पढ़ रहा था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारे काफ़िले में उस ऊँट को दाखिल नहीं करना जिसके गले में घंटी है। मतलब हुजूर अपने काफ़िले में उनको दाखिल करने को तैयार नहीं, और ये हमारी मस्जिद में मौजूद है, मतलब हमारी से मुराद मुसलमानों की मस्जिदों में।
تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلی احتیاط یہ ہے کہ موبائل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، کچھ معاملات ہیں، آپ نے پیچھے اپنے معاملات کے لیے رابطہ کرنا ہے، تو اس کو کوئی ایسی صورت وائبریشن کی صورت میں رکھنا چاہیے کہ جس میں صرف مطلب کی بات ہو۔ پھر مسجد کا تقدس اتنا ضروری ہے کہ اگر مسجد نبوی میں دو بندے باتیں کر رہے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹی سی کنکری اٹھا کے ان کی طرف پھینک رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں اگر میرے نبی کی مسجد نہ ہوتی نا تو میں تمہیں سزا دیتا، کہ تمہیں پتہ ہی نہیں مسجد میں جو ہے وہ گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اور مسجد میں کہکا لگا کر ہنسنے سے مقبول عبادت ضائع ہو جاتی ہے، مقبول عبادت۔ تو اعتکاف کرنے والے کو سب سے بڑی احتیاط یہ کرنی ہوگی کہ اللہ کے گھر کا احترام کرے، اور اس احترام میں کئی صورتیں ہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ اب جیسے سرکار کا فرمان ہے کہ جو کوئی پیاز کھا لے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، اس لیے فرشتوں کو الجھن ہوتی ہے۔ اور ادھر جو ہے وہ جب افطاری میں ایسا سامان آئے تو کوشش کی جائے کہ وہ سامان استعمال نہ کیا جائے جو سمیل کا سبب بنے۔ مطلب یہ احتیاط ہے، یہ بہت بڑی احتیاط ہے جو کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ایک معتکف کے لیے ان چیزوں کا ہونا جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے، ویسے روزہ فرض ہے۔ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی میں اعتکاف کرتا ہوں، روزہ نہیں رکھتا ہوں، تو کسی قسم کا کوئی اعتکاف نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے روزہ ضروری ہے۔ اگر ایک خاتون ہے، اس نے اعتکاف کیا ہے، اس نے صبح سحری کی ہے اور پھر روزہ بھی رکھا ہے، اس کو 10 11 12 کسی ٹائم بھی مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا روزہ بھی ختم ہے اور اعتکاف بھی ختم ہے۔ لہذا اعتکاف کے اندر یہ روزے والی شرط جو ہے یہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے میں روزے نہیں رکھتا، اعتکاف کرتا جاتا ہوں، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ پھر اعتکاف کے اندر نماز ضروری ہے، اور ویسے بھی نماز ضروری ہے۔ مطلب ایک بندہ ہے وہ افطاری کا وقت ہے، وہ پردے لگے ہوئے ہیں، وہ اندر کھانا ہی کھاتے جا رہا ہے اور ادھر سے 2 رکعتیں گزر گئی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا مسجد میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اس کی تکبیر اولیٰ ہی نہیں ملتی تو وہ پھر کس طرف کا ہے؟ اعتکاف والے کو ایک یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو باقی لوگوں سے جدا رکھے، منفرد رکھے، پتہ چلے اس نے اعتکاف کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ آگے پردہ ڈال کے تو وہ ایک جگہ پہ بیٹھ جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اعتکاف کا مقصد ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھنا اور دنیا سے الگ ہو جانا۔ جب ہم آئے ہی اللہ کے مہمان بن کے ہیں تو پھر اس بارگاہ میں اس طرح جھکیں کہ اپنا ایک شیڈول بنائیں لکھ کر، اتنے بجے میں نے قرآن پڑھنا ہے، اتنے بجے میں نے حضور پاک پہ درود پڑھنا ہے، اتنے بجے میں نے آرام کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہوگی تو پھر سونے پہ سہاگا ہوگا۔ اور پھر جب اعتکاف بھی بیٹھے اور ادھر سے پوری خبر بھی ہوئی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کس قسم کا اعتکاف؟ بعض لوگ اعتکاف میں سگریٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، سگریٹ کے لیے مسجد سے باہر جانا ضروری ہے، اور مسجد سے باہر گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حضور علیہ السلام کا طریقہ دیکھیں، اب آپ توجہ کریں، سرکار کا طریقہ دیکھیں کہ حضور نے اعتکاف کیا ہوا ہے، ونڈو ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ونڈو سے اپنا سر انور ادھر کیا اور آواز دی عائشہ ذرا میری زلفوں کو غسل تو دے دو۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایک بندہ ہے وہ ایک دیوار کے ایک سائڈ پہ ہے اور دوسرا دوسری سائڈ پہ ہے اور اسے سر نکالنا پڑے، کتنی مشکل ہے۔ اور حضور کا تو ایک ایک سانس امت کے لیے شریعت ہے۔ یہ میں جملہ دوبارہ بولنے لگا ہوں، عاشقوں کے لیے مزے کا جملہ ہے
میرے نبی کا ایک ایک سانس امت کے لیے شریعت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو لوگ کہتے ہیں شریعت میں سختی نہیں ہے، یہ مولویوں نے سختی پیدا کر دی ہے۔ میرے نبی ایک طرف بیٹھ کے اپنا سر انور نکال رہے ہیں اور دوسری طرف یہ سیاہ میں حدیث موجود ہے، سیدہ عائشہ زلفوں کو غسل بھی دے رہی ہے اور کنگھی بھی کر رہی ہے۔ تو اس بات پہ حضور نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ جو لوگ اپنے جسم کو ٹھنڈک دینے کے لیے غسل کرتے ہیں ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے کہ میرا جسم اب ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھنا، صرف حالت اعتکاف میں دو غسل جائز ہے۔ نمبر ایک، جو جسم ناپاک ہو جائے تو پھر نمبر دو، وہ غسل کے جب وہ بندہ محسوس کرے کہ میں صف میں آ کر کھڑا ہوں گا، نہ میرے جسم کی بو کی وجہ سے ادھر لوگ کھڑے ہوں گے نہ ادھر کھڑے ہوں گے، نفرت کریں گے اور نفرت کا سبب بنے گا، تو پھر وہ اپنے جسم کو جو ہے وہ صاف کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ٹھنڈک کے لیے، لذت کے لیے یا جمعے کا غسل حضور کی سنت ہے، یہ کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ سیدھی سادی بات ہے۔ تیرے میرے نبی اس وقت، آج کل تو مسجدوں کے فنائی مسجد میں واش روم ہے نا، اس وقت واش روم نہیں ہوتے تھے مسجدوں میں، تو حضور علیہ السلام اپنے گھر میں قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے۔ تو سرکار کا طریقہ کیا ہوتا تھا، جب ضرورت پڑتی تھی حضور تشریف لاتے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتے، کسی سے گفتگو نہیں کرتے، وہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کر کے وضو کر کے فوراً مسجد میں، یہ اعتکاف کا طریقہ ہے۔ اور ادھر جو ہے وہ کچھ لوگ وضو خانے پہ کھڑے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ جوتوں والی جگہ پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو فنائے مسجد ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز ہے۔ یہ چند دن پہلے ایک دوست میرے پاس بیٹھے، انہوں نے کہا یار میں اعتکاف تو کر سکتا ہوں لیکن مجھے ایک اجازت دیں۔ میں نے کہا میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا، جو اجازتیں میرے نبی نے دی ہیں وہ اجازت ہی اجازت ہے۔ تو میں سمجھا، میں نے کہا اس کی اجازت تو پوچھ رہے ہیں کہ نہیں، اجازت یہ ہے کہ آپ اپنے حجرے میں نا جی مجھے اجازت دیں کہ میری بیوی آ جائے تو میں اس سے دو چار باتیں کر لیا کروں۔ مطلب یہ طریقہ بن گیا لوگوں کا، کئیوں نے اس کو اعتکاف کو مذاق بنا لیا ہے۔ تو یہ مذاق نہیں ہے میرے بھائی، نہ یہ رسم ہے یا نہ یہ رواج ہے، یہ کریم آقا کی سنت ہے۔ اور دیکھیں ابھی میں اپنے حجرے میں بیٹھا حدیث پڑھ رہا تھا، طبرانی کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو محض 10 دن ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضور کی سنت ادا کرتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں ہم گارنٹی دیتے ہیں اللہ قیامت والے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ جس دن قرآن کہتا ہے سورج سر پہ ہوگا اور ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہوگی، تو اس بندے کو دھوپ نہیں لگے گی، وہ چھاؤں کے نیچے ہوگا۔ فنائے مسجد میں بغیر حاجت کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مطلب ایک بندہ ہے تو وہ جو ہے وہ بغیر کسی وجہ سے یہ کمرے میں داخل ہو جائے، جو اکثر اذان والا کمرہ ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ بغیر کسی وجہ سے وضو خانے پہ جا کر بیٹھ گیا اور وہیں پہ بیٹھ کے کبھی جو ہے وہ سر کو ملتا رہا، کبھی ہاتھوں کو سر پہ مارتا رہا، کبھی فون لے کر بیٹھا رہا۔ علماء نے احتیاط تو یہ بتائی ہے کہ اگر کسی مسجد میں 10 واش روم ہے یا 5 واش روم ہے، تو وہ جب جانے کا ارادہ کرے تو وہ دیکھے کہ اس کے اور مسجد کے درمیان قریبی کون سا ہے، تو وہ اس کے اندر داخل ہو۔ یہ نہیں کہ وہ وہاں سے جو 9 کو چھوڑ کر 10ویں کے اوپر جائے، مطلب اتنا حصہ بھی وہ باہر نہ گزارے، بلکہ حضور علیہ السلام نے باقاعدہ نام لے کر فرمایا، کیا فرمایا، السنۃ علی المعتکف اللہ یعود مریضا۔ فرمایا کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے اعتکاف والا نہ جائے۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا، کہنا میرا پتہ کرا ہوا، فرمایا اعتکاف والا ادھر نہ جائے۔ ولا یشہد جنازہ، کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں نہ جائے۔ ولا یمس امرأۃ، عورت کو نہ چھوئے۔ ولا یباشرھا، اس سے مباشرت نہ کرے۔ ہاں کوئی ایسی شرعی حاجت ہے، ایک ہوتی ہے طبی حاجت،
ایک ہوتی ہے شرعی حاجت. بات طبی حاجت میں بھی جا سکتے ہیں. مثلا یہ طبیعت ہے، پیشاب آ گیا ہے، تو آج کل تو جو ہے وہ مسجدوں کے اندر ہے، لیکن پہلے دور میں مسجدوں سے باہر ہوتا تھا. لیکن شرعی حاجت یہ ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کیا اس میں جمعہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ کسی اور مسجد میں جا کر نماز جمعہ ادا کر کے واپس آ سکتا ہے. لیکن آج کل یہ صورت نہیں ہے، ہر مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے. دوسری شرعی حاجت یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اتنا بیمار ہو گیا ہے، جان کو اور خطرہ ہے، ڈاکٹر یہاں پہ نہیں آتا، تو پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتے ہیں. اور یہ بھی صورتحال آج کل کافی سہولت میں آ چکی ہے. اگر کوئی حالت اعتکاف میں مسجد میں سویا ہوا ہے، اس کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس کو فوراً وہاں سے اٹھ کر تیمم کر کے باہر جانے کی اجازت ہے. اور وہ ویٹ کرے گا جا کر جوتوں والی جگہ پہ. پہلے تو یہ ایکسٹرا ایک لباس ہونا چاہیے، یہ بھی احتیاط. اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ وہاں پہ جا کر انتظار کرے گا اور پیغام بھجوائے گا کہ میرا لباس بھیجیں. مسجد کے اندر ناپاک جسم والے کا بیٹھنا، کھڑا ہونا، چلنا حرام ہے. صرف اجازت تھی تو مولا علی شیر خدا کو اجازت ہے. اب اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے. یہ علی پاک کی شان ہے. ٹھیک ہے. اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ آج کل جو ماحول ہے، اس ماحول کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اعتکاف کو رسم نہیں بنانا چاہیے. اور بعض حضرات تو اللہ معاف کرے اعتکاف میں وہ گپے لگاتے ہیں جو شاید سارا سال ہی نہیں لگائی ہوتے. اور یاد رکھیں، میں رات ہی حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھ رہا تھا. میں نماز تراویح پڑھا کر جا کر پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ صبح کا درس تیار کرتا ہوں. تو میں رات ہی پڑھ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہے کہ بچوں کا کوئی اعتکاف نہیں ہے. اعتکاف کے لیے شرط ہے بالغ ہونا، جوان ہونا. یہ جو کوئی 3 دن کا اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے جو مسجد کے حال کیے ہوتے ہیں نا، اور پھر جو ادھر معاملات ہوتے ہیں، وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. مطلب اب اعتکاف والا دوسری صف میں نماز پڑھے تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ایک بات یاد رکھیں، اعتکاف والا دوسری صف میں نماز پڑھے تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے پہلی صف میں نہ ملا، اور 4 نمبر گلی سے یا 5 نمبر گلی سے لوگ اٹھ کر آئے اور وہ پہلی صف میں مل گئے. تو پھر یہ کھانا پینا تو چلتا ہی رہتا ہے، سارا سال ہی چلتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو. لیکن آگے یہ بھی کہا ولا تسرفوا، حد سے نہ بڑھو. مطلب کھاؤ پیو تو حساب دا، حضور کی سنت کے مطابق کھاؤ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی احتیاط جو ہے یہ اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. پھر نمازیوں کا کیونکہ مسجد میں آمد و رفت ہوتی ہے، تو پھر وہ کوشش کرے کہ اذان ہونے سے پہلے، اب مثلا ظہر کی جماعت 2 بجے، تو وہ کوشش کرے 1:30 بجے اپنا قضاء حاجت یعنی واش روم سے ہو کر اپنا وضو کر کے اپنے آپ کو اٹینشن کر کے اذان سنے تو پہلی صف میں سنے. پھر مزہ آ گیا نا اعتکاف کرنے کا. اور حضور فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو فتنوں کے دور میں میری ایک سنت پہ عمل کرتا ہے، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا. ایک حدیث کی کتاب میں، یہ اب بڑی قابل توجہ بات ہے، یہ بھی رات میں حدیث دیکھ رہا تھا اور اس کو نشان کر رہا تھا. ایک حدیث کی کتاب میں عورتوں کے اعتکاف کے لیے پورا چیپٹر باندھا گیا ہے، پورا چیپٹر، پورا باب باندھا گیا ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا ہمارا کسی سے پلاٹ کا یا گندم کا جھگڑا نہیں ہے، بات تو شریعت کی ہے. اب حدیث پاک ہے کیا، پہلے باب سن لیں. باب کا میں نام پڑھنے لگا ہوں اور یہ بڑا آسان ہے. باب المرأہ، مرأہ کہتے ہیں عورت کو. عورت کے باب کیا، تعتکف فی بیتہا. یہ باقاعدہ حدیث میں چیپٹر ہے، چیپٹر کہ عورت اعتکاف کرے گی تو اپنے گھر میں کرے گی.
اور یہاں پورے پمفلٹ چھپائے جاتے ہیں اور پورے میگزین دیے جاتے ہیں اور رسائل دیے جاتے ہیں کہ جو اوپر والی بلڈنگ جو ہے وہ بندوں کے لیے ہے، نیچے والی بیبیوں کے لیے۔ وہ جن کے اولاد نہیں ہوتی ہے انہوں نے پتا سی دونوں کلے جی ہیں، وہ اتنے آن کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ حضرت صاحب تھلے بیٹھ جاتے ہیں، پھر گپے بھی لگتی رہتی ہے، اعتکاف بھی ہوتا رہتا ہے۔ یہ جہاں ہوتا ہے وہاں کا سب کو پتہ ہے، حیران نہ ہوں آپ۔ ہاں، یہ جہاں ہوتا ہے وہاں کا آپ سب کو پتہ ہے۔ ہمارا یہ موقف ہے، میرے نبی کی تعلیمات ہے کہ عورت کہاں پہ اعتکاف کرے گی؟ گھر کے اندر وہ جگہ جو اس نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کی ہے اس میں تنہا ہوگی۔ اگر فرض کریں توجہ کہ وہ تو عبادت کے لیے مخصوص ہی نہیں کی، کبھی اس کمرے میں پڑھ لی، کبھی اس کمرے میں، کبھی اس کمرے میں، کبھی برآمدے میں، کبھی چھت پہ، کبھی ڈرائنگ روم میں، اب مخصوص جگہ کوئی نہیں ہے تو پھر وہ اعتکاف کے لیے ایک جگہ مخصوص کرے گی کہ میں اتنے حصے میں اعتکاف کروں گی، اور پھر اس کے بھی اعتکاف کے لیے یہی شرائط ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی عورت ملنے کے لیے آئے اور اس کی گفتگو شروع ہو اور 3 گھنٹے باتیں شروع رہیں اور پھر ادھر کہیں اعتکاف بڑا مزے والا ہو رہا ہے، تو وہ اعتکاف نہیں ہے۔ یہ باتیں مد نظر رکھیں۔ مسجد کے آداب میں بہت ساری چیزیں ہیں اور ان چیزوں کے آداب میں بہت سارے معاملات ہیں۔ بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد سے باہر جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ اور اب میں آپ لوگوں کو کیا کیا بتاؤں، یہاں پہ کوشش کریں کہ جن لوگوں نے نیت کیا ہے کہ میں نے اپنے جوان بچوں کو اعتکاف کے لیے بھیجنا ہے تو وہ پہلے ان کی میرے سامنے لا کر تربیت کریں۔ ان کو کہیں قاری صاحب میں بیٹھا ہوں، یہ بچہ میرا بیٹا ہے، اس کو بتائیں اعتکاف میں اس نے کیا کیا کرنا ہے۔ ہم ادھر نماز تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ ادھر لیٹے ہوتے ہیں۔ ہم ادھر نماز تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ نماز تراویح کے اندر چاول کھا رہے ہوتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ہم ادھر تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں اور اندر سے ون سونیاں خوشبوئیں آ رہی ہیں، مجھے اعتکاف تو نہیں نا ہے۔ سرکار اتنی احتیاط کریں کہ اپنا سر انور باہر نکالیں اور ادھر جائیں بھی نہ، اور ہمارا یہ حال ہو جائے کہ ہم سارے جو ہیں وہ کھانے سنبھال کے رکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کو دوران تراویح کھولیں، تو یہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ بعد بڑے لوگ ہمارے جو ہیں، ہر مسجد کا بھی یہی حال ہو چکا ہے، وہ بڑے حضرات جو ہیں وہ ان بچوں کو سمجھائیں تو وہ جوان بچے آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں، تو ان کو بدتمیز بننے سے پہلے گھر میں سمجھائیں کہ بھائی تم نے اللہ کے گھر میں اعتکاف کرنا ہے، الٹا ہمارے اوپر وبال نہ کھڑا کرنا۔ اور کوئی تک نہیں بنتا کہ اس کو ٹچ موبائل دے کر بھیجیں کہ جا تو اعتکاف کر۔ اس کے موبائل کو، اس کے نمبر کو، اس کے واٹس ایپ کو 10 دن کے لیے بند کیا جائے، پھر اعتکاف کیا جائے، پھر دیکھنا مزہ آتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اعتکاف کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے طاق راتوں کے اندر شب قدر کو چھپا کے رکھا ہے، اور تم ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ ان کا مقصد یہ ہے۔ اور ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے، مطلب ادھر سے مراد ہر جگہ اعتکاف جب کر لیا، تراویح کے بعد بیٹھ کے ٹانگیں لمبی کر لی، فون کیا میرا شوارما لے آ، میرا برگر لے آ، میری چاگی آ لیندی آئس کریم لے آ، وہ پتہ نہیں کی اتنے چلتا رہتا۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ ہم اگر اعتکاف پہ بیٹھے ہیں تو ہم حضور کی پہلے زندگی پڑھیں، حضور کی تعلیمات پڑھیں کہ میرے نبی علیہ السلام نے کس صورت میں اعتکاف کیا، اور اعتکاف کرتے ہوئے حضور نے ایک مرتبہ پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا ہے، رمضان میں پورے مہینے کا۔ اور آپ نے حدیث ابھی سنی ہے کہ جو مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرے، لم یتکلم، باتیں نہ کرے، گفتگو نہ کرے، گپے نہ مارے، تو 2 جنت میں محل بنتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے اللہ معاف کرے اعتکاف کرنے والا گونگا ہو جائے، بالکل بات نہیں کرے باتیں۔ مثلا اپنے ساتھ والے معتکف سے کہہ رہے یار وضو کے فرض کتنے ہیں، ساتھ والے سے کہہ رہے یار غسل کے فرض کتنے ہیں، باتیں بھی ہیں نا یار۔ مسجد میں اگر پہلی صف میں کھڑے ہوں تو کتنا ثواب ہے یار، اذان دیں تو کتنا ثواب ہے، ٹھیک ہے۔
لیکن ہم یہ کہیں کہ بھائی تیری دکان کنی چل دی ہے، تیرا کاروبار کنا چلتا وا ہے یار، اج میں اتھوں مال منگانا، اج اتھوں منگانا، اج اتھوں منگانا. تو یہ صورتیں نہیں بننی چاہیے. اگر میری کسی بات پہ کسی کا دل آزاری ہو تو اس کی ہم معذرت کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ ممبر ہے، ممبر سے حق نکلتا رہتا ہے. یہ شریعت کی باتیں ہیں. ابھی بہت ساری باتیں ہیں، میں ٹائم کو مد نظر رکھ کے جو ہے اسی میں کلوز کر رہا ہوں. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان خندق کھودی جاتی ہے جس خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہوتا ہے. تو کتنا بڑا اجر ہے. اور اگر ہم آ کر اوپر وہ بال کھڑا کر لیں تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. لہٰذا جن حضرات نے اپنے بچوں کو تیار کیا ہے وہ بھی اس چیز کو مد نظر رکھیں جنہوں نے خود ہے، کیونکہ بزرگ تو کافی ساری ماشاءاللہ احتیاط کرتے ہیں، ان کا مقصد ہے، ان کی زندگی کا ایک مقصد ہے. لیکن اصل مسئلہ بنتا ہے جب نوجوان بچے آتے ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ان کو مسجد سے دور کیا جائے. میرے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبٌ يُعَلِّقُهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے اس کو قیامت والے دن اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. تو مطلب یہ ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. مزید کوئی مسائل ہوئے تو میں حاضر ہوں. کل انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ پہلی طاق رات ہے، اور انشاءاللہ ہر سال کی طرح ہم طاق رات کے اندر 3 بجے نماز تسبیح ادا کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری آدھے گھنٹے کی جو محفل پاک ہوتی ہے رات 3 بجے نماز تسبیح ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ذکر و اذکار اور دعا، اور پھر ایک دوست نے آپ لوگوں کے لیے سحری کا اہتمام کیا ہے. اٹھنا اگر ہم اپنے گھر میں بھی اٹھیں تو 4 بجے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے نا، یا 4:15 یا 4:30 اٹھنا ہی ہے. تو 1 گھنٹہ اگر پہلے اٹھ کر نماز تسبیح میں شامل ہو جائیں، طاق رات کی عبادت میں شامل ہو جائیں. ہو سکتا ہے ہماری 5 راتوں میں ایک ہونی ہے شب قدر. اور کیا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. تم 1000 مہینے سجدے کرو. کتنے؟ میں کہتا ہوں سارے بول پڑے کتنے؟ اور ایک طرف شب قدر کا ایک سجدہ ہو اور دوسری طرف 1000 مہینوں کے سجدے ہوں تو وہ ایک سجدہ 1000 مہینوں کی عبادت پہ بھاری ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اگر قرآن آئے ایک رات میں تو ایک رات انیا شانہ والی ہے. تو صاحب قرآن آئے جس رات میں کہ جن کے سینے پہ قرآن نازل ہوا، جن کے دل پہ قرآن نازل ہوا، جن کی وجہ سے قرآن آیا. تو ہم نے کہا کہ قرآن کی شانیں تو مانتے ہیں، پھر صاحب قرآن کی کس نے ماننی ہے؟ پھر ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں جی ہر سال 12 ربیع الاول، کوئی ہر سال حضور آئے ہیں، ہر سال حضور آئے ہیں، جو آپ ہر سال ہی 1 سال کر لیں. تو ہمارا بھی یہ سوال ہے، ہر سال قرآن آیا ہے؟ قرآن تو ایک بار ہی آیا ہے نا، لیکن وہ یاد تازہ رکھی جاتی ہے. یہ اگر آپ نکھر کے آئیں تو اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں وہ سچا عقیدہ دیا ہے جس پہ قرآن کی بھی مہریں لگی ہوئی ہیں، حدیث کی بھی مہریں لگی ہوئی ہیں. لا الہ